चौधरी तारिक चौहान ने सारी ज़िंदगी परदेस में काटी थी। तारिक चौहान पाकिस्तान में रावलपिंडी का रहने वाला था। मजदूरी के वीज़े पर कतर गया था। इसने पाई पाई जोड़कर एक मशीन खरीदी और अपना काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने भी तारिक चौहान की किस्मत में कशादा रिस्क लिखा था और रिस्क के दरवाजे खुलते गए। तारिक के पास 1 से 2 मशीनें हुईं, 2 से 4 और 4 से 10। तारिक ने कतर में एक छोटी सी कंपनी बना ली और लोगों के लिए भी वसीला रोज़गार बन गया। तारिक इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी वाला और मिलनसार सा इंसान था। मैंने कई बार इसको आम लोगों के दुख तकलीफ़ में रोते हुए देखा था। तारिक ने अपनी करीबी मगर यतीम और गरीब तरीन रिश्तेदार लड़की से शादी की थी। अल्लाह ताला ने इसे 4 बार औलाद, 2 बेटे 2 बेटियों से नवाजा था। वो हर किसी का एहतराम करता था। बीवी की हर तमन्ना को हुक्म समझता था। बेटा, भाई, बाप और शौहर, तारिक ने हर रिश्ते को बखूबी निभाया था। बहुत कम मर्दों को रिश्तों में इस तरह इंसाफ करते पाया है, जो तमाम रिश्तों को इस तरह साथ लेकर चल पाते हैं। वो बच्चों की तरबियत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता था। परदेस में इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद रोज़ाना रात को 1 घंटा फ़ोन पर तारिक अपने बच्चों को आयात और अहादीस की मदद से इस्लाह करने के लिए वाक़यात और मिसालें देता था। मुझे याद है कि एक बार इसने कतर की एक मशहूर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। जिस दिन सुबह मुआहदा तय पाना था और कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तारिक को करोड़ों का फ़ायदा होना था, उसी रात अचानक इसकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई। घर में तमाम रिश्ते होते हुए भी इसने अर्जेंट टिकट ली और पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। मैंने इसको मुस्तकबिल में मिलने वाले करोड़ों रुपए के फ़ायदे की बात की तो इसने रोते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि रोज़े महशर मेरी बीवी के वालिदैन अल्लाह के रूबरू मुझे कहें, हमने बेटी तुम्हें दी थी और हमारी बेटी तकलीफ़ में थी। तुम अपना करोड़ों का दुनियावी फ़ायदा देखते रहे। और साथ ही तारिक ने कहा कि भले ही इसके पास मेरे सब रिश्ते हैं, मगर मैं नहीं हूँ, तो वो ख़ुद को अकेला महसूस कर रही होगी। यूँ तारिक ने अपना नुकसान कर लिया, मगर अपनी बीवी को तकलीफ़ में तन्हा ना छोड़ा। इतनी धन दौलत होने के बावजूद वो इंतहाई डर के रहने वाला और हुकूक व लिबात के मामले में अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करने वाला था। आखिरकार तारिक ने पाकिस्तान में कारोबार जमा लिया और कतर में मौजूद कंपनी एक कतरी शख्स के हाथों बेचकर पाकिस्तान जा बसा। जब वो पाकिस्तान जा रहा था, मैंने इससे पूछा था, तुम्हारे दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है? तो तारिक मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, अपनी बीवी और माँ के साथ हज करना चाहता हूँ। सेने हरम में अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अपनी माँ और बीवी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो इतना अरसा परदेस में रहने की वजह से इनके मामलात में मुझसे कुताही हुई है। और फिर तारिक ने मुझे नसीहत की कि अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि इसका रिश्ता फ़क़्त तुम्हारी वजह से तुम्हारे ख़ानदान से है। तुम्हारे वालिदैन बहन भाई लाख इससे अच्छा बर्ताव करें, मगर तुम इससे बेरुखी इख्तियार करोगे तो वो बेचैन रहेगी। अगर बाकी सारा ससुराल इसके साथ सख्त रवैया रखे, मगर तुम इसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो वो साबित कदम रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। आज बहुत अरसे बाद मैं पाकिस्तान आया तो इससे मिलने के लिए इसे कॉल की, मगर नंबर बंद था। मैं इससे मिलने के लिए बेकरार था, लिहाजा इसके घर चला गया। मगर ये क्या, इसके घर में नए मकीन आबाद हो चुके थे। पूछने पर पता चला कि तारिक की बीवी, जिसे तारिक इतनी मोहब्बत करता था, इसके हकूक़ का इतना ख्याल रखता था, वो मोहल्ले के रहने वाले दुकानदार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। जब तक तारिक बाहर रहा वो गुनाह की लज्जत में डूबी रही, मगर जब तारिक हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया तो इसका अपने महबूब से मिलने का इम्कान ना रहा। लिहाजा इसने अपने महबूब के ज़रिए किराए के कातिल को 5 लाख देकर तारिक को कत्ल करवा दिया। वो तारिक जो अपनी बीवी के साथ हज करने का ख्वाब लेकर आया था, जिसने सहने हरम में खड़े होकर माफ़ी मांगनी थी, जिसने परदेस में कितनी मेहनत से 5 लाख कमाए थे ताकि इनसे बीवी के साथ मिलकर हज कर सके। तारिक की बीवी ने इसकी मेहनत से कमाए हुए पैसों से इसकी ज़िंदगी की कीमत लगाई और इसे मरवा दिया। तारिक की मौत के सदमे से इसकी माँ भी चल बसी। बीवी अपने महबूब के साथ जेल में चली गई। कारोबार तारिक के भाइयों ने हथियाया और बच्चे आज मैकेनिक का काम करते हैं, जबकि बेटियों की शादी कर दी गई है। बेशक मेरा अल्लाह जो फरमाता है सच फरमाता है। इसने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाया था, मगर सामने खड़ी हुई औरत ने इसे लान तान करना शुरू कर दी थी।
وہ عورت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کھڑے ایک نوجوان تک جا پہنچا تھا۔ وہ نوجوان شکل سے ہی اوباش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی منگتے نے ہاتھ پھیلایا تو سبھی نوجوان نے منگتے کے ہاتھ پر تھوک دیا تھا۔ منگتے نے ہاتھ پر گرنے والا تھوک اپنی قمیض سے صاف کیا اور ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے 50 اس کی ہتھیلی پر رکھے اور اس کی رداد سننے کے بعد پیدل اپنی منزل کی جانب پچھتاتے ہوئے چل دیا۔ آپ بھی سنیے اس ظالم کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام کیسر ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر کے علاقے لال پور سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ہم 2 بھائی اور میرے والدین کل 4 فیملی ممبر تھے۔ میرے بھائی کی شادی صبا نور نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ صبا نور ایک یتیم مگر حافظ قرآن اور عالمہ فاضلہ لڑکی تھی۔ ہر ممکن شرعی احکام کو مد نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری موجودگی میں بھی دوپٹے کو اسکارف نما بنا کر اوڑھ لیتی تھی۔ میں نے 1-2 بار صبا کو گھر میں اتنا با پردہ رہنے سے منع کیا تو صبا نے ہنس کر میری بات ٹال دی، مگر اپنی عادت نہ بدلی۔ یہاں تک کہ ایک بار صبا، میں اور میرے والدین بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب میرا بھائی داخل ہوا۔ دوپٹہ صبا کے گلے میں موجود تھا، مگر جیسے ہی صبا کو میرے بھائی کی خبر ہوئی اس نے دوپٹے کو اسکارف بنا کر سر پر اوڑھ لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تو میں نے والدین اور بھائی سے صبا کی اس عادت کی شکایت کر دی۔ اس سے پہلے کہ میرے والدین یا بھائی میں سے کوئی بولتا، صبا بول پڑی اور کہا کہ مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دیور غیر محرم ہے، بلکہ دیور کے رشتے کو عورت کے لیے 2 دھاری تلوار کہا گیا ہے۔ صبا نے پردے اور اپنے دفاع میں آیات اور حدیث کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ مذہبی معاملہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ صبا کی حمایتی ہو گئے تو میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر دل میں صبا کو سخت سزا دینے کا عہد کر لیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں نے تمام رشتے ناتوں کو بھلا دیا اور صبا کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ تو گھر میں موجود جنریٹر کے لیے پڑا تیل اٹھا کر صبا پر چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ خود گھر سے باہر آ گیا۔ صبا کی چیخو پکار سن کر محلے والے آ گئے، مگر تب تک صبا درد کی شدت اور جلنے کی تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے صبا کو ہسپتال پہنچایا۔ تب تک میں کال کر کے اپنے والدین کو بتا چکا تھا کہ صبا نے مجھے دعوت گناہ دی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتا، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے صبا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صبا نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اور میں صبا کی بات سن کر بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والدین نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں۔ دوسری طرف محلے والوں نے صبا کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میرے بھائی کو اطلاع دی، مگر میرے بھائی کو صبا کی آگ سے جلنے کی اطلاع ملنے سے پہلے میرے والدین میری بات بتا چکے تھے اور میرا بھائی والدین کی بات کا یقین کر چکا تھا۔ میرا بھائی سیدھا گھر آیا، مجھے ساتھ لیا اور ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں صبا بے ہوش پڑی تھی، جبکہ صبا کی ماں صبا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تیسرے دن صبا کو ہوش آیا اور اس سے پہلے کہ صبا کے ہوش و حواس بحال ہوتے میرے بھائی نے مجھے ساری بات دہرانے کا کہا تو میں نے ایک بار پھر صبا پر بہتان باندھتے ہوئے یہ ساری بات دہرا دی۔ میری بات سن کر صبا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی نے صبا کو ٹوک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میرے کانوں میں جو صبا کے آخری الفاظ پڑے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تھا۔ یاد رکھنا، میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور میرا اللہ کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ صدمے کی وجہ سے صبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد صبا کے والدین علاج کا مزید خرچہ برداشت نہ کر سکے اور صبا کو وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں صبا تیسرے دن مر گئی تھی اور عدت کے 3 دن صبا نے وینٹی لیٹر پر ہی گزارے تھے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی، میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا تو میری بھابھی میرے بھائی کو مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور کرنے لگیں۔ میرا بھائی انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ میری بھابھی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اس کی یہ بات کبھی نہیں مانے گا، تو میری نئی بھابھی نے مجھ پر عزت لوٹنے کی کوشش کرنے کا الزام لگا دیا۔ اب والدین بھی نہیں تھے جو مجھے سپورٹ کرتے،
بھابھی کی بات سن کر بھائی طیش میں آ گیا اور پچھلے واقعات بھی ذہن میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے مجرم سمجھا اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے میرے کسی دوست نے 2 دن سے زائد نہیں رکھا۔ آخر کار تنگ آ کر میں بھی نشائی لوگوں کی طرح سڑکوں پر رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ نشہ بھی کرنے لگا، یہاں تک کہ اب میں زیادہ وقت نشے میں دھت ہو کر پڑا رہتا ہوں۔ جب ہوش آتا ہے تو مزید نشہ خریدنے کے لیے بھیک مانگنے لگتا ہوں۔ کوئی نیک دل آدمی مجھے خیرات دے دیتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ لان تان کرتے ہوئے دھکے دے کر خود سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی مجھے لان تان کرتا ہے یا مجھے دھتکارتا ہے تو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتا ہے۔ ایک بھکاری کی یہ ردات سن کر اسے دی گئی بھیک کا مجھے افسوس ہونے لگا۔ اب چونکہ میرے پاس منزل پر پہنچنے کے لیے کرایہ دینے اور کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے پیدل ہی اس پچھتاوے کے ساتھ منزل کی جانب چل دیا کہ اب سارا دن بھوکا رہنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی نام نہاد محبت کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور اپنی نابینا ساس کو چھوڑ کر میکے آ گئی تھی، یہاں تک کہ آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرا نام طیبہ طارق ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب ایک وڈیرے کے مزارے تھے۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ ہم سارا خاندان مل کر محنت کرتے تھے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے تھے۔ میں اور میری ماں وڈیرے کی کوٹھی پر بھی کام کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے نے مجھے محبت کے نام پر بہکانا شروع کر دیا۔ گویا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جس حد تک ممکن تھا میرے والدین نے میری بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب وڈیرے کے بیٹے نے مجھے ورغلانا شروع کیا تو پہلے پہل میں اس کے بہکاوے میں نہ آئی۔ ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر میرے نفس میں بھی چور تھا۔ مجھے بھی گناہ کی لذت سے آشنا ہونا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ بات منہ زبان سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اسی دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں میرے گھر میں پہنچ گئی۔ میرے والدین نے مجھ سے اس بات پر حقیقت جاننا چاہی تو میں صاف مکر گئی۔ مجھے حویلی کی نوکرانی کے روبرو لایا گیا جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملازمہ کو میرے روبرو آنے سے پہلے ہی وڈیرے کے بیٹے نے ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا۔ یوں میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا گیا، مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود بھی میں نے عقل نہ پکڑی۔ اب میں کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی اور بات ایک دوسرے کو چھونے سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک بار میں اور وڈیرے کا بیٹا بوس و کنار کر رہے تھے کہ اچانک میری ماں کمرے میں آدھم کی۔ البتہ میری ماں نے سمجھدار ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ کام پر لگایا۔ جب سے میری ماں نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا، میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حویلی میں کام ختم کیا اور مجھے لے کر گھر آ گئیں۔ میری زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب میری ماں نے مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ میری ماں نے ماں کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات میرے بھائیوں سے چھپا لی۔ اب چونکہ مجھ پر حویلی میں کام کرنے کے لیے پابندی لگ گئی تھی تو گاؤں میں چہ منگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ میری ماں نے میرے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے تاکہ وہ طیش میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھائیں۔ میرے لیے کوئی مناسب بر تلاش کیا جانے لگا، مگر میرے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے منت سماجت کر کے اپنی بہن یعنی میری خالہ کو راضی کر لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگیں۔ گو کہ میری خالہ آنکھوں سے محروم تھیں، مگر پھر بھی اپنی بہن کے دکھوں کے بادل کو دیکھ کر سمجھ سکتی تھیں، لہٰذا میری خالہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں شادی کر کے خالہ کے گھر چلی گئی۔ میرا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں 1 آدھ باری گھر آتا تھا۔ گھر میں سارا دن میں اور خالہ ہی رہتے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف کی اور میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی تقریباً 5 سال کی تھی۔
میری ساس کی مکمل بنائی جا چکی تھی۔ میرا شوہر کراچی میں ہی جاب کرتا تھا۔ اسی دوران میرا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے بچی سمیت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلانے کا منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مطابق الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح فجر کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ میں نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا۔ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ وڈیرے کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی غلطی گناہ کا بھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میری بیٹی جب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے میری بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ میں نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن میرے شوہر نے انتہائی طیش میں آ کر میری بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ میری بیٹی قسم کھاتی رہی کہ امی ابو نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانی چاہی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ میرا ماضی میرے سامنے تھا۔ دوسرا، میری آنکھوں پر میرے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہٰذا میں نے بنا تحقیق کیے بیٹی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری بیٹی نے کبھی مجھے اپنے سوتیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعے کے 7 ماہ بعد اچانک میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ہم نے چپ چاپ دفنانا چاہا مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران میرے شوہر نے میرے سامنے میری بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرے تو حواس بحال نہ رہے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی تو پولیس نے مجھے بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ میرے محبوب شوہر میری بیٹی کے سوتیلے باپ اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ میرا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ میرے بھائی گاؤں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ میں بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہوں۔ میں نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا ہے مگر انہوں نے بجائے مجھے گرفتار کرنے کے کہا ہے کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ میں اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں۔ یہاں مجھے بہترین کھانا اور رہائش مل رہی ہے مگر میں جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب میری نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر کھا کر گرتی ہوگی۔ میں نے چند دن پہلے ایک حدیث شریف سنی تو مجھے پہلی بار لگا کہ والدین کی مرضی کے بغیر محبت کے نام پر کیے جانے والے نکاح کو شریعت نہیں مانتی۔